पहले भी कहा ना कि फैमिली की तरफ से बहुत रुकावट थी, भाइयों की तरफ से स्पेशली। बाकी जब मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, ये उसका चेयरमैनी वगैरह का, काउंसलरी का, तो मैंने वन मैन शो किया है तकरीबन। मैं हर घर पे गया हूँ, मैंने दरवाजे खटखटाए हैं, लोग निकले हैं और मुझे वेलकम कहा है और कहा है कि हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। इन सारे फेस का मुझे पहले से भी पता था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में इस तरह का कोई मतलब ये है कि अगर सियासी तौर पे निकला भी है तो इतना आगे नहीं गया है। तो मैंने लोगों को यही कहा कि मैं आपके साथ शाना बशाना सुबह भी खड़ा हूँ, दिन को भी खड़ा हूँ, शाम को भी खड़ा हूँ और इंशाल्लाह रात को भी खड़ा रहूँगा। मुग़ल साहब ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर है, इसमें मुनाफिकत वगैरह ये चीज़ें नहीं चलती हैं। और एक साफ नीयत वाली बात हुई कि नीयत से बंदा साफ हो तो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खुद ब खुद उसके लिए ठीक कर देता है। मैं चाहता हूँ कि आप यूनाइट रहें, इत्तेफाक से रहें। इसमें जब भी आप लोग इत्तेफाक से नहीं रहेंगे तो एक साइड से भी बंदा आएगा आपको नोचेगा, दूसरी साइड से भी आएगा, तीसरी साइड से भी। इत्तेफाक से रहें और खलूसी नीयत से, मतलब ये है कि एक दूसरे के लिए नीयत को साफ करें, आपस में बहन भाइयों की तरह रहें। आपने तो कहा है कि सुबह जाएं मैं कहता हूं कि जब इलेक्शन अनाउंस हो और कैंडिडेट सामने आए, आप फर्स्ट जो है कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन देख लें, उसका फैमिली बैकग्राउंड देख लें और उसका पास्ट देख लें कि पास्ट में उसने क्या किया। मेहनती हो, तगड़ा हो, एजुकेटेड हो, फैमिली बैकग्राउंड हो, बात करने वाला हो। ये ना हो कि 4 साल आए और अपने उस पे लोगों को जो फेवरेट हैं उनको हेल्प करे और बाकी आवाम जो है वो बेचारी जो है रोए और बस इसी तरह 4 साल गुजर गए। लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं जो दूसरे सियासी लोग हैं मुखालफत की वजह से, हालांकि एक चीज उनमें होगी नहीं, लेकिन वो चीज को वो लोग जो हैं वो मतलब हाईलाइट करेंगे सो दैट कि जो बंदा पीक पे जा रहा है इसकी बदनामी हो और ये नीचे चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे टॉक शो में मेहमान शख्सियत हैं, इंतहाई मसरूफियत की आमल शख्सियत हैं, तुराब खान। ये नेबरहुड काउंसिल मुस्लिमाबाद के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के अवाम की बेलोस खिदमत की है इन्होंने मुख्तलिफ NGOs के थ्रू और सरकारी जॉब भी करते रहे हैं और बड़े हाई लेवल पे ये ऑफिसर थे, लेकिन सब कुछ छोड़कर इन्होंने सियासत में कदम रखा है। आज हम इनसे तुरश और शरीक किस्म के सवालात करेंगे। बहुत सवालात ऐसे होंगे जो इनको काफ़ी डिस्टर्ब भी करेंगे। सबसे पहले तो तुराब खान, अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि आपने 17 ग्रेड में ऑयल एंड गैस में आपने जॉब की, मुख्तलिफ NGOs में आपने काम किए और हाई लेवल पे आप काम कर रहे थे। 4-5 लाख रुपए तक मंथली आपको जो है ना उसमें जो है ना वो पैकेज मिल रहा था। सब कुछ छोड़कर आप सियासत की तरफ क्यों है? सियासत आपको पता भी है कि पाकिस्तान का सबसे गंदा तरीन जो शोबा है वो सियासत है। असल में मुग़ल साहब बात यह है कि जब एजुकेशन से हम फारिग हो गए और उसके बाद जो सेकंड फेज स्टार्ट हो गया ज़िंदगी का, तो उसमें बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए और ज़िंदगी के हर पहलू का जायज़ा लिया, एक्सपीरियंस हुआ, जॉब्स भी की मुख्तलिफ NGO सेक्टर में। फिर सरकारी जॉब भी एक मिल गई जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थी, परमानेंट वगैरह नहीं थी। 4 साल मैंने उसमें काम किया एज ए प्रोक्योरमेंट ऑफिसर खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस में। उसके बाद फिर ये कुछ हंगू के माहौल को देखा कि जिसमें सियासी मसाइल भी थे और इसके अलावा दूसरे मसाइल भी लोगों के थे कि जिसमें उनका जीना जो है वो बिल्कुल हराम हो गया था। महंगाई भी थी, एजुकेशन सिस्टम, वो सारा कुछ इधर उधर था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, एक फैमिली बैकग्राउंड भी है तो इस फील्ड में आ जाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूं कि लोगों की खिदमत कर सकूं। चेयरमैन साहब, जब आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और आपने सियासत में आने का फैसला किया तो ख़ानदान की तरफ से कोई मुज़ाहमत, कोई रुकावट किसी ने ये नहीं कहा किस तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले भाई की तरफ से बहुत प्रॉब्लम हुई, भाइयों की तरफ से। फिर उसके बाद कम्युनिटी ये चाह रही थी कि मैं अपने, मतलब यह है कि जहाँ से भी स्टार्ट करूँ, ज़रूरी नहीं है कि हाई लेवल से बंदा आए, क्योंकि देयर इज़ अ मॉरल, कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्टार्ट मैंने जो है वो यहाँ एज अ काउंसलर वगैरह से किया। तो अभी आपके सामने हूँ, चेयरमैन हूँ। पहले तो एतराज़ कर रहे थे, लेकिन अभी जो खिदमत को देख रहे हैं बहुत खुश होते हैं घर वाले। देखिए, आपने MSc आपने कंप्यूटर साइंस की,
ایم اے آپ نے ایچ آر میں آپ نے کیا, MBA مختلف قسم کے جو آرگنائزیشن تھے ان کے ساتھ آپ ہیڈ کے طور پہ کام کام کرتے رہے. آئل اینڈ گیس میں آپ 17 اسکیل میں پروکیورمنٹ آفیسر تھے. تو یہ اپنے مصیبتیں اپنے سر لے رہی ہیں. یہ ایک مشن ہے عوام کی خدمت کرنا. ویسے تو آپ کی جو فیملی ہے رائل فیملی ہے, اور نسل در نسل جو ہے وہ سروسز وغیرہ میں ہائی لیول پہ جو ہے نا آپ کا خاندان جو ہے نا وہ کر رہا ہے, گورنر وغیرہ بھی سینئر بیوروکریٹس ہیں. تو یہ ایک آپ نے ایک نئی لائن کا آپ نے جو ہے نا انتخاب کیا ہے. تو یہ لائن جو ہے یہ کٹنے کا ارادہ تو نہیں آپ کا, بعد میں کبھی کوئی مزاحمت آئی, رکاوٹ آئی, ظاہری بات اس میں اس میں اچھالی جاتی ہیں, اس میں مختلف قسم کے مسئلے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں, سازشیں ہوتی ہیں, موافق اور غیر موافق لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو آپ نے ساری کشتیاں جلا دیں. اب ان سارے فیس کا مجھے پہلے سے بھی پتہ تھا, کیونکہ ہمارے خاندان میں اس طرح کا کوئی مطلب یہ ہے کہ اگر سیاسی طور پہ نکلا بھی ہے تو اتنا آگے نہیں گیا ہے جتنی کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی عوام کو ریلیف دوں. اور ہرڈرز پرابلمز بھی آئیں, لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں جو دوسرے سیاسی لوگ ہیں مخالفت کی وجہ سے, حالانکہ ایک چیز ان میں ہوگی نہیں, لیکن وہ چیز کو وہ لوگ جو ہیں وہ مطلب ہائی لائٹ کریں گے سو دیٹ کہ جو بندہ پیک پہ جا رہا ہے اس کی بدنامی ہو اور یہ نیچے چلا جائے. اچھا خان صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ نیبرہڈ کونسل ہے یہ مسلم آباد, یہاں پہ 12 کے قریب یہ علاقے ہیں جو اس میں شامل ہیں. اور میرا جہاں تک میں 22 سال سے میں رپورٹنگ کر رہا ہوں, ہنگو میں ابھی تک کوئی بھی خان فیملی سے تعلق رکھنے والا جو ہے وہ ایک شاہ حسین ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بنے, ایک ٹکا خان نائب ناظم بنے, اور آپ تیسرے پرسن ہیں جو خان فیملی سے ہوتے ہوئے جو ہے نا آپ نے انتخاب جیتا ہے. تو جب آپ الیکشن کمپین چلا رہے تھے, فرسٹ ٹائم آپ عوام کے پاس جا رہے تھے, تو عوام کا رسپانس کیسا تھا؟ کسی نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ کس فیلڈ میں آ گئے ہیں, اور عوام نے کس طرح کے آپ کے ساتھ جذبات کا اظہار کیا؟ میں نے تو مغل صاحب آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ فیملی کی طرف سے بہت رکاوٹ تھی, بھائیوں کی طرف سے اسپیشلی. باقی جب میں نے یہ پروسیس سٹارٹ کیا یہ اس کا چیئرمینی وغیرہ کا, کونسلری کا, تو میں نے 1 مین شو کیا ہے تقریباً. میں ہر گھر پہ گیا ہوں, میں نے دروازے کھٹکھٹائے ہیں, لوگ نکلے ہیں اور مجھے ویلکم کہا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. اس کا رزلٹ آپ نے پھر خود بھی دیکھا کہ 957 سم تھنگ ووٹ ٹوٹل پول ہوا تھا, اور اینڈ آئی گاٹ 433 433. میں نے مطلب یہ ہے کہ یو کین سے آلموسٹ 45-47% سے زیادہ مطلب میں نے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نیبرہڈ کونسل میں کون کون سے مسائل ہیں جن کو آپ حل کرنے کا عزم رکھتے تھے, اور آگے آپ کا جو فیوچر ہے وہ نیبرہڈ کونسل سے آگے کہاں تک جائے گا؟ آپ صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہے, جنرل الیکشنز آ رہے ہیں, آپ کا ارادہ ہے اندر الیکشن لڑنے کا؟ پہلے اپنے کونسل سے بات شروع کرتا ہوں کہ جہاں تک اپنے کونسل کی بات رہی اس میں بہت بڑے مسئلے ہیں. فنڈز کی, چونکہ آپ کو پتہ ہے, سب عوام کو پتہ ہے کہ فنڈز کی کیا صورتحال ہے. فنڈز ہمیں ابھی تک لاکھ کوششوں کے باوجود ہم مطلب ہمارے جو چیئرمین ہیں, تحصیل چیئرمین امیر غنی صاحب, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں ابھی تک نہیں ملے. پھر یہ میں نے کیا کہ پچھلے جو ٹینیور تھا اس میں میرے ساتھ تقریباً 12-16 لاکھ روپے وہ تھے, پڑے ہوئے تھے. تو اس سے پھر میں نے فوراً اپنے کونسل کے جو دوسرے ممبران ہیں ان کو بلا کے پھر میں نے آئیڈیا وہ پروپوزل وغیرہ تیار کر کے ای ڈی صاحب وغیرہ کو بھیج دیا, اور انشاءاللہ جلد آپ کو ودن اے منتھ میں بہت سے کام آپ کو نظر آ جائیں گے. مثلا کس طرح کے کام آپ؟ اس میں سینیٹیشن ہے, گلی کے جو اسٹریٹس ہیں ان کی ریپیئرنگ ہے, نالے وغیرہ ہو گئے, اور اس کے علاوہ جنگلے وغیرہ جو کہ بہت خراب ہیں, اور ہینڈ پمپس ہیں, اور ڈسٹ بن جو ہیں وہ میں نے کوشش کی ہے کہ جگہ جگہ پہ ایسی جگہ پہ رکھوں کہ جن کے لوگوں سے وہ گند وغیرہ کی جو جگہ ہیں وہ دور ہیں, تو ڈسٹ بن ان کے لیے. یعنی آپ کی یہ خواہش ہے کہ لوکل باڈی کے تھرو جو ہے نا عوام کے وہ مسائل حل کیے جا سکے جو اس ڈومین میں آتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 2000 میں مشرف کا ایک لوکل باڈی ایک پروسیس تھا, ایک ان کا ایک نظام آیا تھا. اس کے بعد 2017-18 کا جو نظام تھا اس میں بھی ڈسٹرکٹ ناظم اور تحصیل ناظم کے طور پہ جو ہے نا ضلع کے تمام مشنری جو تھی سرکاری مشنری ان کے متحد کام کر رہی تھی. اور خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ بڑا پرکشش پاورفل بلدیاتی نظام آئے گا, کیونکہ جو بیسک جمہوریت ہے وہ یہ بیسک جو ڈیموکریسی ہے وہ یہی ہے, لوکل باڈی. تو یہ 1 سال ہو گیا آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, کوئی فنڈ نہیں آیا. آپ اس نظام کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میں ایکچولی اوپنلی اگر بات کروں, مطلب یہ کہ اسٹریٹ فارورڈ بات یہ ہے کہ اس میں خان صاحب کی مطلب یہ ہے کہ کوئی غلطی میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہے, کیونکہ معیشت جو تھی وہ آلموسٹ جو ہے وہ 5 اس کو انکریز کر گئی تھی. یہ تو میں بلیم کروں گا ایز اے پی ڈی ایم کو کہ وہ آئی, مطلب یہ ہے کہ جس ایجنڈے پہ بھی آئی, جس کی طرف سے بھی آئی, اور انہوں نے وہ جو ایک چین تھا, ایک سائیکل تھا جو کہ اپنی اس میں تھا, اسٹرگل میں تھا اور اپنے منزل کے قریب تھا, انہوں نے اس کو ریورس کیا. انہوں نے اپنے ریورس کیا اپنے اقتدار کے لیے, مطلب یہ ہے کہ
اوپنلی بات اتنی خاص کر بھی نہیں سکتے، لیکن بس یہ زیادہ آپ کا تر وہ میں کہنے کا مطلب ہے کہ اگر رجیم چینج والا معاملہ نہ ہوتا، یہ جو نو کانفیڈنس جو موشن جو تھی وہ اگر کامیاب نہ ہوتی اور جو ایک 3-4 سال کی جو اسٹرگل تھی اس کے نتیجے میں آگے ہمیں وہ منزل ملنے والی تھی بالکل. ہمارے روک دیا گیا. مختلف ممالک کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ تعلقات بہت اچھے ہو رہے تھے، اسلاموفوبیا پہ انہوں نے بہت اچھا وہ کردار ادا کیا. میں نے تو آپ سے یہ پوچھا ہے جو پروونشل گورنمنٹ نے جو لوکل باڈی ایکٹ انہوں نے منظور کیا، اس کے بعد لوکل باڈی جو انتخابات کروائے، آپ لوگوں کے پاس وہ سہولیات، وہ مراعات یا وہ پاور نہیں ہے جو 2017-14 سے لے کر 17 تک تھی اور جو پہلے تھی. مغل صاحب بات وہیں آتی ہے نا، ہر چیز ہوتی ہے پیسے سے. جب پیسے ہی نہ ہو تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا نا. ملک کے خزانے انہوں نے جو ہیں وہ خالی کر دیے ہیں، کرپشن اتنی بہت زیادہ ہے آج کل. اور میں اپنے اس پہ ہنگو لیول پہ بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہنگو لیول پہ جو فنڈز ملے ہیں ان میں بھی بہت کرپشن ہے. چلیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ڈسٹرکٹ ہنگو کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ سالانہ 1 ارب کے لگ بھگ جو ہے نا وہ گیس رائلٹی یہاں پر آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایم پی ایس چونکہ حکومت کا حصہ ہیں تو یہ بھی اپنا فنڈ لے کے آتے ہیں. ایک ہمارے اپنے پروونشل منسٹر بھی ہیں ہمارے ٹل سے، ہمارے ایم این اے جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں، تو بہت زیادہ فنڈ آ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں اتنا فنڈ لگنے کے باوجود ہنگو میں چینجز ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ آپ کو رائلٹی کے بارے میں بتاؤں، تقریباً 32 سے 34 کروڑ ہر ایم پی اے کو ملتے ہیں. اسی طرح ایم این اے کا بھی 34 to 36 کروڑ جو ہے وہ اپنا حصہ ہے. اس کے علاوہ ڈی سی کے پاس، ڈپٹی کمشنر کے پاس اپنا جو بیوٹیفیکیشن فنڈ ہے اس کا اپنا وہ حساب کتاب ایم پی اے کے تھرو پہ وہ علیحدہ ہے. اس کے علاوہ ان کے جو ڈیڈیکٹ چیئرمین ہیں جو ہمارے ایم پی ہیں اس کا اپنا علیحدہ فنڈ ہے. اس کے علاوہ جو صوبائی کیبنٹ سے، صوبائی اس سے جو ان کو ملتا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ فگر کیا ہے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ اوپنلی کہ اربوں میں ہے. اور یہاں پہ عوام کو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک صرف ٹرانسفارمر وغیرہ تو نہیں ہے نا کہ ایک گلی ہے یا ایک ٹرانسفارمر. یہ تو ہم جیسے جو چھوٹے موٹے کونسلر ہیں ہم لوگوں کا کام ہے، چیئرمین لوگوں کا. ہمارا کام جو مین ویژن ہے، جب میں آپ کو کرپشن ابھی کا مجھے کھل کے بات کرنے دیں تو میں آپ کو سارا آئیڈیا کلیئر کر کے دکھا دیتا ہوں. مین چیز ہماری جو پرابلمز ہے، فرسٹ اس کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ ہماری مین ایشوز کیا ہیں. ہیلتھ سیکٹر ہماری تباہ و برباد ہے. ایجوکیشن ہم لوگوں کا یہ حال ہے. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ فیمیل ایجوکیشن پہ ہم لوگ زور بھی نہیں دیتے ہیں. فیمیل ایجوکیشن ریشو جو ہنگو میں موجودہ ہے، ڈسٹرکٹ ہنگو میں، وہ اونلی 6% ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ہم پیچھے ہیں. انگلی کٹ جائے، ریفر ٹو پشاور، ریفر ٹو کوہاٹ. وائی؟ جو اتنے سارے فنڈز مل رہے ہیں کہاں ہیں؟ ہم لوگوں نے سڑکیں بنائی ہیں، آپ لوگوں نے سڑکیں بنائی ہیں، وہ تو 1.5 سال سے چلی بھی نہیں ہے. انگریزوں کو دور کی جو سڑکیں ہیں وہ ابھی بھی موجود ہے. انگریزوں کے جو پل ہیں ریسان کے پاس وہ ابھی بھی کھڑے ہیں. وہ تو ان کا ٹائم پورا ہو گیا، حالانکہ اس کے بعد بھی 10-15 سال ان پہ گاڑیاں چلتی رہی. آپ لوگ یہ فنڈ کہاں لے کے گئے؟ اس کا ایک مقصد ہے. اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کا احتساب کیا جائے. کیا آپ کے پاس ایم پی اے سے پہلے کیا تھا اور ابھی آپ اپنے احساسے ابھی اپنے احساسے آپ شو کریں کہ ابھی آپ کے احساسے کیا کہیں. عوام کو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سب پتہ چل جائے گا. اطراف خان، آپ کی جو باتیں ہیں کافی تلخ ہیں اور یہ اس ہنگو کا جو معاشرہ ہے ان باتوں کو پسند نہیں کرتا. ظاہری بات ہے جس کسی کے بارے میں بات کی جائے، ہر ایک آدمی آج کل وہ دور ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ چور خود کہتے ہیں کہ میں چوری کر رہا ہوں، آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا دور ہے. ہم صبح تحصیل کونسل کی طرف آتے ہیں. میرا جہاں تک اپنا آئیڈیا ہے، میرے پاس جو اپنا جو نالج ہے اس کے مطابق ضلع ہنگو کے جتنے بھی ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں ان میں سب سے زیادہ ایجوکیشن جو کوالیفیکیشن ہے وہ آپ کی. جی بالکل. اور آپ نے دنیا کو بھی دیکھا ہے، سرکاری افسران کے ساتھ بات کرنے فورن کنٹریز میں آپ کو آتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. یہ کوالٹیز بھی آپ میں ہیں. تو آپ کا جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ جو کرپشن ہو رہی ہے اور جو گیس رائلٹی کا جو فنڈ جو ایم پی ایس کھا رہے ہیں یا لے کے جا رہے ہیں، اس میں سے آپ اپنا حصہ کیوں ڈیمانڈ نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں، ہم لوگ تو ابھی سلیکٹ ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے ہماری حالت جو ہے وہ بغیر ہاتھوں کے اور بغیر پیروں کے ہے. صرف ہمارے پاس ایک اپنا دھڑ ہے بس، باقی ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، جہاں تک بات رہی جنرل الیکشنز کی جو ابھی آ رہے ہیں، تو میں ہنگو عوام سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو پچھلے کا جو حساب کتاب ہے اس کو خیر ہے، آپ بھول جائیں. آگے فیوچر کے لیے آپ سوچیں کہ آپ کے لیے بہترین نمائندہ کون سا ہو سکتا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن وائز ہو، خاندان وائز ہو، کمیونیکیشن وائز ہو. بیسک چیز یہ ہو کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ لوگوں کا جو حق ہے اس کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، باتیں کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے. لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی گریبان کو ہاتھ ڈالیں یا کسی پہ وار کریں. لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حد تک جا سکتا ہے. جس بندے میں سکلز ہونا،
कॉम्पिटेंट हो, अल्लाह ताला की नीयत से साफ हो तो अल्लाह ताला खुद उस बंदी की मदद करता है, और इंशाल्लाह इन फैसलों से आवाम भी खुश होगी और जो हंगू के फंड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। आपके इरादे बता रहे हैं कि आप जनरल इलेक्शन में आप कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं। अगर आप 2023 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर वक्त पे वो इलेक्शन आ जाएं, तो आप किस पार्टी का इंतखाब करेंगे? अभी तक तो आपकी कोई सियासी एफिलिएशन नहीं है। फ़िलहाल तो मैं अभी एज़ आज़ाद जीता हूँ, लोगों का सपोर्ट है, प्यार है, अपने इलाके के जितने लोग हैं सब ने वेलकम किया है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अभी तक 1 साल गुज़र भी गया है, मेरे इनके साथ आना जाना है, मतलब पश्तो में हम कहते हैं कि गम खादी का ताल्लुक़ है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर अच्छी सी ऑफ़र आई और लोगों का सपोर्ट मिला, क्योंकि बग़ैर लोगों के सपोर्ट के, अपने मशरान के सपोर्ट के मैं कुछ नहीं करता। हाजी तुराब खान, ये खान फैमिली के जितने भी हमारे उम्मीदवार गुजरे हैं, हसन खान ने इलेक्शन लड़ा नेशनल असम्बली का, और अवामी नेशनल पार्टी के वो कैंडिडेट थे, लेकिन 4000 महज 4000 उनके वोट थे। हमारे सैफुर्रहमान खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 30 साल से वो तहसील सदर हैं, वो जब भी इलेक्शन लड़ते हैं वो उनकी फिगर बड़ी मायूस कौन होती है। तो क्या वजह है कि हम खान फैमिली के जो अफराद हैं माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बात भी कर सकते हैं, क्यों हंगू के लोग उनको अपना इत्मीनाद उनको डिलीवर नहीं करते? एक्चुअली मुग़ल साहब बात ये है ना कि हम कहते हैं ना कि 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। हर बंदी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर बंदा अपने उसके मुताबिक काम करता है। मेरी नज़र में अगर आप कह लें तो जितनी भी कौमियत, मतलब ये है कि मज़हब या कौम के लोग यहाँ पे मौजूद हैं हंगू में, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कोई मुझसे ऊपर है या मैं किसी से ऊपर हूँ। सब हम देखें भाई-भाई हैं, और इसका लोग भी ये देखते हैं कि अभी जो जनरल इलेक्शन हुआ है, मेरी खान फैमिली के साथ-साथ बहुत से औरकज़ई, बहुत से बंगश लोगों ने मुझे कंबाइंड सपोर्ट किया है, सही। और उसमें अक्सरियत जो थी वो औरकज़ई की थी। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे पहले से देखा है कि तुराब खान कैसी तबीयत का बंदा है, लोगों के साथ इसके चाल चलन वगैरह कैसा है, कम्युनिकेशन कैसी है, भाग दौड़ के लिए फ़र्स्ट होता है कि नहीं होता, सबसे पहले पहुंचता है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मतलब है कि लोगों ने मेरी हेल्प की है, और आज मैं आपके सामने बीइंग अ चेयरमैन जो है वो बैठा हूँ। दूसरा, आप लोगों ने जो मेरे दूसरे उसका ज़िक्र किया, तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर बंदी की एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है। अब मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो दूसरों से डिफरेंट है, उनकी वो अपनी स्ट्रैटेजी पे जाते हैं। लोगों शायद वो किसी बंदे के जहन में ये होगा कि फलाना बंदा मेरे करीब है, फलाना को मैं दूर करना चाहता हूँ, फलाने के साथ मैं खड़ा होता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी ये नहीं है। मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि जितने भी लोग मेरे आसपास खड़े हैं, तो मैंने लोगों को यही कहा है कि मैं आपके साथ शाना बशाना सुबह भी खड़ा हूँ, दिन को भी खड़ा हूँ, शाम को भी खड़ा हूँ, और इंशाल्लाह रात को भी खड़ा रहूँगा। यानी मतलब ये है कि जो खान फैमिली के ऊपर एतमाद नहीं किया जाता, जो भी यहाँ के उम्मीदवारान आते हैं, उसकी बुनियादी वजह स्ट्रेटजी है, और आपकी स्ट्रेटजी और उनकी स्ट्रेटजी वो में गलत काफ़ी फ़र्क है। स्ट्रैटेजी, तो सही है, मतलब सही हर है। बंदी की अपनी तो वो आपकी होती है। अभी जो आपकी कोऑर्डिनेशन है तमाम यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आपकी अच्छी है, अपने अफसरान के साथ, जो इंतज़ामी अफसरान उनके साथ भी आपकी कोऑर्डिनेशन होती है, मुख्तलिफ महकमों के जो सरबराहान हैं उनके साथ भी होती है, एस्टेब्लिशमेंट। बल्दियाती नुमाइंदों के साथ भी आप मिलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होती है। मैंने आपने एक चीज़ नोट की है, जी क्या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसकी वजह क्या है? देखें मुग़ल साहब, ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर है, इसमें मुनाफ़िकत वग़ैरह ये चीज़ें नहीं चलती हैं। 2 दिन की ज़िंदगी है, मौत का क्या भरोसा। अभी आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, 2-3 मिनट बाद इंसान को क्या पता किस हाल पे हो। तो देखें, जब बंदा आखिरत के लिए जाए तो कम से कम कुछ लेके जाए। तो मेरी ये वो है कि जो भी बात हो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आगे का बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर खफ़ा भी होता हो, लेकिन बात उस सेंस में उसके साथ करूँ कि वो खफ़ा भी ना हो और उसको एक मैसेज भी मतलब देखिए, ये है कि अब कन्वे हो आपकी जाए। जो तहसील कौंसिल के मेरा ख्याल है 2 या 3 इजलास हुए होंगे। हाँ। मरदम शनास, इसका मतलब है कि आपकी कौंसिल में मरदम शनास लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपके ऊपर इत्मीनाद किया, और इस वक़्त तहसील हंगू के लेवल पे जो एक सुपरवाइज़र आपको मुकर्रर किया गया है मुकर्रर किया, कि हाँ। तमाम सरकारी महकमों की आपने इंस्पेक्शन करनी है, उन पे नज़र रखनी है, ताकि वो बेहतर तरीके से सर्विसेज डिलीवर कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ होता है। बिल्कुल। तो आपके साथ मेंबरान का रवैया कैसा है? मेंबरान बहुत कोऑपरेटिव हैं, हद से ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। मेन चीज़ है कि आप किसी इंसान को रिस्पेक्ट देंगे तो ज़ाहिरी बात है अपोज़िट आप मतलब उसके रिस्पॉन्स में आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। बाकी तज़ाद हर चीज़ में होती है, खैर है, वो तो सियासी तज़ाद होता है, एक चीज़ का मानना, ना मानना। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो हमारे जितने भी मेंबरान हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो बहुत अच्छे हैं। आप सुपरवाइज़र हैं, आप दफ़ातर में जाते हैं, हाँ। आप सरकारी अफ़सरान से, एहलकारों से, अमले से आप मुलाकातें करते हैं। जी। आप क्या देखते हैं, इनमें इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है? तकरीबन यू कैन से कि
70% جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، 30% جو ہیں وہ ان میں وہ چیزیں ہیں کہ مطلب یہ اصل میں مین چیز کیا ہے؟ مین چیز یہ ہے کہ میں ریفرنس کے بہت سخت خلاف ہوں، یہ سفارش وغیرہ نہیں ہوتی ہے، میں اس چیز کے بہت سخت خلاف ہوں۔ محکموں کو میں یہ ایڈوائز دینا چاہتا ہوں، اگر انشاءاللہ وہ سن بھی لیں گے، کہ جو بھی پوسٹیں ڈکلیئر ہوتی ہیں اس پہ جو ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں انہوں نے کچھ سرکاری وہ ریٹ لگایا ہوتا ہے، یہ لوگوں کا حق ہے۔ آپ لوگوں سے جتنے بھی آفیسرز مجھے پھر یہ انٹرویو میری سنیں گے، چاہے وہ ایگریکلچر سے ہو، سپورٹس سے ہو، سوشل ویلفیئر سے ہو، نادرا سے ہو، پاسپورٹ وابڈا، جتنی بھی ہیں سرکاری محکمے، جتنے پولیس، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک خوبصورت سا طریقہ ہے کہ بے روزگاری بھی ختم ہو، لوگ بھی خفا نہ ہو، اعتراض بھی نہ ہو، وہ یہ کہ جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے پوسٹ وغیرہ اناؤنس ایڈورٹائز ہوتی ہیں، جو کھوٹے والے ہوتے ہیں وہ تو علیحدہ بات ہے، امپلائی سن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن اندازی کی شکل میں اگر آپ لوگ یہ جابز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کریں، یا فار ایگزامپل ایک محکمہ ہے اس میں 10 سیٹیں نکلی ہیں، 10 پوسٹیں ہیں، لوگوں نے اپلائی کیا ہے 200 300 پرچیوں پہ، وہ 200 300 نام لکھ کے ایک میدان میں پھینک دیں، وہیں سے 10 اٹھا کے باقی سارے بھی دیکھ رہے ہوں گے، نہ کچھ کسی کے اعتراض ہوگا، نہ کوئی اس طرح ایشو بنے گا۔ تو یہ آج کل جو ایم پی ایز اور وغیرہ ہیں جو وہ ساروں نے، میرے خیال میں نے تو اتنا سنا کہ ہر گریڈ پہ 1 لاکھ روپے رکھا ہے، تو یہ تو غلط بات ہے کہ کم از کم آپ اپنی تحصیل کونسل کے پلیٹ فارم سے آپ اس میں قرارداد پاس کر سکتے ہیں۔ آپ جب ایلڈرز کی میٹنگز ہوتی ہیں ان میں آپ اس بات کو کر سکتے ہیں کہ عوامی نمائندوں کا یہ رویہ ہے عوام کے ساتھ، اس میں تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ بے شک کروں گا خان صاحب انشاءاللہ۔ یہ مجھے بتائیں آپ کہ بہت 1 سال کا عرصہ ہوا ہے آپ منصب عام پر آئے ہیں عوامی سطح پر، لیکن اس دوران میں آپ امن کمیٹی کے ممبر بھی بن گئے، سنی سپریم کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی آپ اسٹرگل کر رہے ہیں مذہبی رواداری کے لیے، امن کے لیے، خوشحالی کے لیے، اور ابھی حال ہی دنوں میں ایک مینارٹیز کا ایک بہت بڑا ایشو تھا، اس کو حل کرانے میں آپ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں یا دست شفقت کس طرف سے آپ کے اوپر ڈالا جاتا ہے؟ ایک تو محنت بھی ہے، اور ایک صاف نیت والی بات ہوئی کہ نیت سے بندہ صاف ہو تو سارے کام الحمدللہ اللہ خود بخود اس کے لیے ٹھیک کر دیتا ہے۔ دوسرے میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، اور اس کے علاوہ خاندان کی جو سپورٹ ہے، علاقے کا بہت سپورٹ ہے، اور اپنے اہل سنت والجماعت جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں مولانا عبدالستار صاحب، اس کی بہت سپورٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں سٹیپ بائی سٹیپ میں میری بہت ہیلپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ جتنے بھی ہیں، مطلب مولانا ظفر صاحب ہو گئے، سارے میرے جو ہیں بہت سپورٹیو ہیں، ہر چیز میں سپورٹ کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے ساتھ شانہ بشانہ مجھے سمجھاتی بھی ہیں۔ مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ میں مطلب یہ ہے کہ سب پہ حاوی ہوں، مجھے سمجھاتی بھی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ اس سمجھاتے ہیں۔ وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے، بد امنی ہے، لا قانونیت ہے، دہشت گردی کے معاملات پھر سے سٹارٹ ہو چکے ہیں جو 10 سال پہلے جن کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس وقت پاکستان کی قوم جو ہے کہ ہیجانی کیفیت سے گزر رہی ہے، ان تمام مسائل سے حل کرنے کے لیے اگر کوئی آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں تو ہنگو ریلیٹڈ ٹو ہنگو، کیونکہ ہنگو سے میرا وہ ہے تو ظاہری بات ہے ہنگو سے میں زیادہ زور ڈالوں گا۔ ہنگو میں صرف کمیونٹی جتنی بھی پڑے ہیں یہاں پہ لوگ، ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ یونائٹ رہیں، اتفاق سے رہیں۔ اس میں جب بھی آپ لوگ اتفاق سے نہیں رہیں گے تو ایک سائڈ سے بھی بندہ آئے گا آپ کو نوچے گا، دوسری سائڈ سے بھی آئے گا، تیسری سائڈ سے بھی۔ اتفاق سے رہیں اور خلوصی نیت سے، مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے نیت کو صاف کریں، آپس میں بہن بھائیوں کی طرح رہیں۔ تو اس سے زیادہ مطلب یہ کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جب بیسک پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹ رہیں، مطلب سب سے بڑا کویشچن آپ سے، اور فوری طور پہ آپ کو جواب بھی دینا ہوگا اس کا، اسی وقت آپ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ 5 جماعتوں کے جو ضلعی سربراہان ہیں وہ آپ کے ساتھ رابطہ کریں کہ ہماری پارٹی کو جوائن کریں، تو آپ کا کیا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے؟ کوسچن بہت ٹف ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ آئی ایم آلویز امپریسڈ فرام عمران خان۔ میں عمران خان سے بہت امپریسڈ ہوں، اس نے اکانومی، یہ لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں، جو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا تھا۔ اکانومی کے لحاظ سے اگر آپ کہیں، پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے کہیں، وہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ عمران خان ہے، تو آئی ول ڈیفینیٹلی فالو عمران خان۔ صحیح ہے۔ اچھا تراب خان، یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت ضلع ہنگو میں تعلیمی صورتحال جو ہے وہ بڑی مایوس کن ہے، خاص طور پہ اگر ہم خواتین کی، بچیوں کی تعلیم کی بات کریں تو یہاں پہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ 12-13 ایسے ادارے ہیں جو ابھی تک کام نہیں کر رہے، تو تعلیمی اداروں میں سٹاف کی کمی ہے، ہیڈ مسٹرس کی کمی ہے، اور لٹریسی ریٹ بہت کم ہے۔
تو اس بارے میں آپ کیا کردار ادا کریں اس گے؟ کے کیا بارے کرنی میں چاہیے؟ مغل صاحب انشاءاللہ میں میل ایڈیو جو ہیں یا فیمیل دونوں سے انشاءاللہ اب آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دونوں سے میٹنگ بھی کروں گا اور یہ چیز ان کے سامنے اجاگر کروں گا، اور ود ان اے ویک اور 10 days انشاءاللہ آپ کو ایک بہت اچھا پازیٹیو رسپانس بھی دوں گا۔ یہ جو مسئلے آتے ہیں ایجوکیشن، ہیلتھ، دوسرے مسئلے جو گیس وغیرہ ہو گئی، بجلی وغیرہ ہو گئی، یہ تو شکر ہے کہ ہم سلیکٹ ہو گئے ہیں اور ہر علاقے کے بندے جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں، کال کرتے ہیں، لیکن مین ایشو، مین بندہ کون ہے کہ جس کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ اس مسئلے کو حل کریں، حل کیا جائے؟ وہ ہیں ایم پی ایز، ایم این ایز جو بیٹھے ہیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہم حل کرتے ہیں، جب الیکشنز آتے ہیں تو پھر ان جو چیئرمینز ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ عوام کو کہیں کہ فلانے کو ووٹ دیں، کا یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز خود آئے عوام کے پاس کہ ہمیں ووٹ دیں؟ آپ بتائیں، میں آپ سے یہ میں کوشچن کرتا ہوں۔ میرا تو اپنا جو ایک آئیڈیا ہے، میں تو کریٹیسائز کرتا ہوں دونوں ایم پی ایس کو کرتا ہوں، میں تقاریر میں بھی میں جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ بیسک جو کام ایم پی کے کرنے والے ہیں وہ اسمبلی میں بات کرنا ہے، قانون سازی کرنا ہے، قانون لیکن سازی جو کرنا۔ انہوں نے جو کام کرنے تھے وہ آپ لوگوں کے کام وہ کر رہے ہیں، تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں غلط جگہ پر بھیجا گیا ہے، ہمیں تو بلدیاتی ممبر ہونا چاہیے تھا، ان کا یہ ہے، وہ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ نا، بھی نہیں کر رہے۔ وہ بھی نہیں کر اچھا، رہے یہ ہیں۔ بلدیاتی نظام کو ہمارے جو ایم پی ایز وغیرہ جو ہیں یہ سپورٹ کر رہے ہیں یا مسلسل مزاحمت کر رہے ہیں اس کو ناکام بنانے کے لیے؟ بالکل سپورٹ ان کو کہیں، ان سے تو سارا مطلب یہ ہے کہ فنڈ ہاتھ سے جا رہا ہے۔ ابھی اس سال کی بات کر رہا ہوں، پچھلے سال کے جو فنڈ ان کو ملے تھے وہ سارے انہوں نے ادھر ادھر اپنے جو بندے تھے، جو ان کا فیوریٹ بندہ ہوتا ہے نا، ان کو وہ کام دیتے ہیں، لیکن جو ہم جیسے بندے ہوتے ہیں جو آزاد ہو کے آئے ہوتے ہیں، اور پھر ہماری طبیعت بھی ایسی ہے کہ ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے، اپنے بلبوتے پہ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جابز میں بھی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، ٹرانسفارمر جو خراب ہوں، میں نے کئی ٹرانسفارمر بھی لگائی ہیں، اس کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، بہت سے لوگوں نے دیکھی ہیں۔ اپنی محنت سے میں جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو جتنا ریلیف مل سکے وہ آپ میں دوں۔ سپوز کریں کہ کل جو ہے وہ جنرل الیکشن ہو رہے ہیں، آج آپ ہنگو کے عوام کو این اے کی جو سیٹ ہے اور 2 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان پہ کل عوام نے اگلے 5 سال کے لیے اپنے امیدواروں کا انتخاب کرنا ہے، تو ضلع ہنگو کے عوام اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، پوری ضلع ہنگو کی 6 لاکھ جو پاپولیشن ہے وہ سن رہی ہے، آپ کیا میسج کنوے کریں گے، صبح کیسے ووٹ ڈالیں سوری آپ تصور کریں کہ کل الیکشن ہو رہے ہیں، جی جنرل جی الیکشنز جی ہو رہے جی ہیں، آپ پوری ہنگو کے جو ہمارے جو 3 لاکھ سے ابو ووٹرز ہیں وہ آپ کی آواز سن رہے ہیں، ہوں آپ ان کو کیا میسج کنوے کریں گے صبح جب آپ ووٹ پول کرنے کے لیے جائیں تو کس چیز کو سامنے رکھ کر ووٹ اپنے امیدوار کا انتخاب کریں، اسٹیمپ لگائیں، کیا آپ کے ذہن میں ہونا اس میں چاہیے؟ میرے ذہن میں ایک بہت امپورٹنٹ وہ ہے کوشچن ہے، ہنگو عوام کے لیے ایک میسج ہے جی کہ آپ نے تو کہا ہے کہ صبح جائیں جی میں کہتا ہوں کہ جب الیکشن اناؤنس ہوں اور کینڈیڈیٹ سامنے آئے، آپ فرسٹ جو ہے کینڈیڈیٹ کی کوالیفیکیشن دیکھ لیں، اس کا کوالیفیکیشن فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، اور اس کا پاسٹ دیکھ لیں کہ پاسٹ میں اس نے کیا کیا ہے، اور اس کے علاوہ عوام سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ایسا کینڈیڈیٹ سلیکٹ کر لیں، چاہے خواہ کسی کی پارٹی، میں تو پارٹی کے فیور میں فی الحال کہتا ہوں کہ ہوں بھی نہیں، جو بھی بندہ ہو اسمبلی میں بات کر سکتا ہو، جتنی بھی مسئلے مسائل ہیں ریلیٹڈ ٹو ہنگو، کیونکہ دیکھیں گیس رائلٹی ہماری ہے، ہماری اوپر ہی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بجلی کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ہم جاتے ہیں، ان مشران کو چاہیے، ان ایم پی ایز کو چاہیے، ایم این ایز کو چاہیے کہ وہ جائیں ایکس سی این سے بات کر لیں کہ ایک شیڈیول بنائیں، اور ایک ریکویسٹ بھیجیں اسلام آباد میڈ حافظ کو کہ یار شیڈیول اس کے مطابق اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے، گیس ہماری ہے، لوڈ شیڈنگ ہو تو ہمارے اس کے مطابق ہو، تو یہ جو ایم پی ایز ہیں وہ تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ چیزیں آپ لوگ کاؤنٹ کریں کہ وہ محنتی ہو، تگڑا ہو، ایجوکیٹڈ ہو، فیملی بیک گراؤنڈ ہو، بات کرنے والا ہو، یہ نہ ہو کہ 4 سال آئے اور اپنے اس پہ لوگوں کو جو فیوریٹ ہیں ان کو ہیلپ کرے اور باقی عوام جو ہے وہ بیچاری جو ہے روئے، اور بس اسی طرح 4 سال گزر جائیں گے بس پھر بہت شکریہ جی، یہ تھے تراب خان، نیبرہڈ کونسل مسلم آباد کے چیئرمین، آج انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے عزائم جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ انشاءاللہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، ان کے خیالات سے کس حد تک آپ متفق ہیں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔